बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज सब खैरियत से होंगे, आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जुम्मा मुबारक। और जुमे के एहतमाम के लिए आज सबके घर में वैसी तैयारियाँ होंगी, क्योंकि खाना जो है मोस्टली वो आज जुमे की नमाज़ के बाद ही लोगों को सर्व किया जाता है, जब घर में मर्द हज़रात वापस आते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ के। और उसके बाद मैंने देखा कि जितने भी घर हैं जुमे के लिए ख़ास हांडी भी तैयार हो रही होती है, अच्छी अच्छी डिशेस तैयार हो रही होती है। अब वो जब खाने की तैयारी हो रही होती है तो मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर कुछ लोग जो है किचन में लड़ाई कर रहे होते हैं, कुछ सास और बहू जो हैं वो उधर नाचाकियाँ हो रही होती हैं। होता ये है कि बहू कुछ और पकाना चाहती है, सास कुछ और पकवाना चाहती है। तो इस तरह की जो किचन की नाचाकियाँ हैं वो घर की छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपस की दिल की जो है ख़राबियाँ करते हैं। नंद की लड़ाई देवर के साथ, देवर की लड़ाई भाभी के साथ, इस तरह ये हर घर का मसला है। ये छोटे छोटे जो झगड़े नाचाकियाँ ये रिश्तों में पाए ही जाते हैं, मगर इन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम पर रोका ना जाए, इनको संभाला ना जाए, तो ये रिश्ते जो हैं ख़राब हो जाते हैं, लैदगियाँ हो जाती हैं। और बिल्कुल वो कहते हैं ना, बोल चाल भी जब आपस में बंद हो जाए, एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे के साथ सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो फिर ये रिश्ते जो है उसमें दरार पड़ जाती है। और बाहर वाले जो है इस रिश्ते से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, और जब आपका फ़ायदा उठाते हैं तो सबसे पहले आपका घर बदनाम होता है। बदनामी आपकी लड़ाई झगड़े आपके रिश्तों में नाचाकियों की वजह से भी होती है। आपके जितने बोल चाल वाले, आपके जान पहचान वाले, आपके आस पड़ोस वाले, आपके जितने मिलने जुलने वाले, जितने लोगों में भी आप उठते बैठते हैं, तो अब वो आपका जो एक खुशी वाला सिम्टम होता है आपके चेहरे पे वो नहीं दिख रहा होता, क्योंकि खुशी तो चेहरे से झलकती है, परेशानी भी चेहरे से झलकती है। तो घर में सुकून हो तो फिर इंसान जो है ना, मुझे लगता है हर किस्म के मार के जो है वो भाजा के मार कर आ जाता है। तो सिकंदर आज़म को देख लें कि घर में अगर मसले हो जाए तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, बाहर फिर बंदा दुनिया पूरी जो है वो फतह कर लेता है। तो आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। मियाँ बीवी सास बहू घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए जो घरेलू वजीफ़े आप पढ़ सकते हैं घर पे, वो हम आपको बताएंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। एक तो अभी बस रास्ते में पहुंचने वाले हैं, हाफिज़ शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और उन्हीं के साथ हमारे पास होंगे प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच, इस्लामिक स्कॉलर, वो तो अभी मेरे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है जी? जुम्मा मुबारक आपको। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो घरेलू नाचाकियाँ हैं, अपने आपस में जो एक दूसरे से बोल चाल बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े करते हैं। मैं चाहूँगी पहले तो यहाँ पे वजाहत करें, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यकीनन घर का जो माहौल और घर का जो यूनिट है, ये सबसे पहला बुनियादी यूनिट है जहाँ से इंसान को अमन भी मिलता है, राहत भी मिलती, सुकून भी मिलता है, और फिर वो इस काबिल होता है कि वो सोसाइटी में भी कोई अच्छा रोल प्ले कर सके। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली। सबसे बेहतरीन वो इंसान है कि जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतरीन है, और मैं सबसे बेहतरीन हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप देखें कि आपके पास 11 आपकी शादियाँ थी, और एक रिवायत में 13 का जिक्र भी आता है। आप मुतअद्दिद अज़वाज के बावजूद आपका अखलाक, आपके मामलात, आपके रवैये, आपका एटीट्यूड और आपका जो मामलात थे अपनी बीवियों के साथ और अपने बच्चों के साथ, वो मेयारी थे। तो मैं समझता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू वो हमें रहनुमाई करता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो देखना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर शौहर अपनी बीवियों के साथ आपका सलूक कैसा था। फिर आप बतौर बेटे आपका अपने चचाओं के साथ, आपका अपनी फूफियों के साथ क्या ताल्लुक़ था, ख़ानदान के साथ क्या ताल्लुक़ था, घर में आपके क्या रवैये थे। तो मैं समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं है जिससे हम इंस्पायरेशन हासिल करें।
اور بالخصوص پرسنل ایکسیلنس کے لیے میں سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کرنا اور اس کی روشنی میں اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا اور اس کی روشنی میں گھر کی نچاکیاں، میاں بیوی کے درمیان کے مسائل، بے اولاد کے درمیان مسائل، ساس نند کے مسائل، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام میں آج بھرپور طریقے سے وضاحت کریں گے تاکہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو اور ہمارے گھر جو ہیں وہ جہنم قضا کی بجائے جنتیں بن جائیں، اور وہ اچھے رویوں سے ہو سکتا ہے۔ بالکل، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر جو ہے اسکرین پر رہیں گے۔ شفیق الرحمان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں آفٹر بریک، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور یہ وظائف جو آپ پوچھیں گے وہ ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے، گھر میں ان کو استعمال ضرور کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو اپنی ترتیب میں لانا ہے، تاکہ یہ سارے جو ناچاکی ہیں یہ واقعی آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے دور نست و نابود ہو جائے۔ ہمیں آج یہاں پہ درست کیا کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ غلط کوٹ کی گئی ہیں، غلط بیانات دیے گئے اس طریقے سے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں ساس اور سسر کی خدمت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یحییٰ کی کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم یحییٰ، کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام فضا، بہت آپ کو بھی سلام اور جمعہ مبارک تمام لوگوں کو، اور ہمارے علماء اکرام کو بھی سلام ہو، کیونکہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اللہ ان کے اکرام کو بلند کرے۔ آمین۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں فضا، بات کی کہ عزت دو اور عزت دو۔ میری شادی کو بھی 25 سال ہو گئے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری والدہ 14 سال پیرالائز رہی، میرا بھائی رہا 4-5 سال پیرالائز، میری وائف نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن کیوں کی؟ اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، اس سے اتنا میرا اخلاقی معاملہ اتنا اچھا تھا کہ اس نے اپنی دل سے کیا، اس نے نہیں کیا کہ وہ کوئی مطلب میری کوئی صرف بیوی ہونے کے ناطے، لیکن رویے ہی انسان کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو ریسپیکٹ دیں گے، آپ والدین کی خدمت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ جو اب آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی بہو کی، تو دیکھیں بات کہ مرد تو باہر ہوتا ہے نا میری بہن، وہ تو گھر پہ تو عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی عورت کے ساتھ رویہ صحیح رکھیں گے تب تو آپ کی ماں کی خدمت کریں گے، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھیں گے تو آپ کی ماں کو اپنی سمجھیں گی۔ لیکن میرا سوال جس میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا فضا، میں صرف میرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آج کل آپ کے علماء حضرات سے کہ آج کل ایک طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ فوری طور پر ڈیسیژن لے لیتے ہیں، فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، اور عدم برداشت کی وجہ سے، اور آپ نے ٹیلی فون کی بات کی باقی میں۔ اچھا یحییٰ بھائی، آپ کی ایک بات کو، کیونکہ آپ نے بات یہاں پہ کی ہے تو واقعی آپ کی ساری چیزیں تو ڈیٹیل میں صحیح کہی ہے آپ نے، مگر وہ جیسے تھینک یو آپ کی کال کا شکریہ، میں پہلے بھی یہ بات کوٹ کر چکی ہوں، مگر آج کیونکہ ٹاپک ہی یہی والا ہے تو دوبارہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں ڈیورس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے ساس اور بہو کی لڑائی کی وجہ سے ہو۔ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری تو ڈیورس ہو چکی ہے، اس کے باوجود جو میری ایک ساس ہے ان کا میرے ساتھ ابھی تک امی والا تعلق ہے، میرا بڑا حال چال پوچھتی ہیں، میرا بڑا خیال رکھتی ہیں، مجھ سے سچی محبت کرتی ہیں، میں ان سے سچا عشق کرتی ہوں، بڑا دوستی والا تعلق ہے، بڑا پیار والا تعلق ہے، جیسے میری امی کے ساتھ تھا۔ تو یہ پیار مجھے محبت ان سے بڑی ملتی ہے اور میں آگے سے ان کو بھی دیتی ہوں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ یہ رشتے جو ہے مطلب ختم ہو جائیں، یہ تو تا قیامت تک کے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو سچے دل سے کسی کو ماں بہن بھائی کہہ دیں، وہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راشد صاحب ملتان سے کال ہے، کیا کہیں گے جی؟ جی کاروبار کے لحاظ سے پوچھتے ہیں، کام بھی ماشاءاللہ بھائی کرتا ہوں میں، یہ بات نہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی کام کی وجہ سے۔ اچھا چلے ٹاپک سے ہٹ کے، مگر میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی، یہاں پہ بات کرا دیتی ہوں، میری بات کیجیے گا۔ دیکھیں ان دونوں سوالوں کو میں جمع کر رہا ہوں چونکہ وہ سن رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری بچوں کی سٹارٹ سے تربیت ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ کاروبار کی وظیفہ جی میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ بتا دیجئے، پھر وہ ہم بعد میں کریں، کال پہ شامل ہے وہ۔ دیکھیں کاروبار کے حوالے سے ایک تو یہ اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے رزق رکھا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کے لیے جائز محنت اور کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات جائز کوشش اور محنت کے باوجود بھی جتنی آپ کی خواہش ہے اتنا نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک مخصوص لکھا ہوا ہے۔ کال پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں محنت بھی کر رہا ہوں، میں کام بھی کر رہا ہوں، مگر مجھے کوئی، آپ بات کیجئے گا۔ اگر یہ محنت بھی پوری کر رہے ہیں، آپ بات کیجئے ڈائریکٹ، اور کام کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ پراپر محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس کے حلال کے لیے، پھر ان کو کم مل رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا نصیب ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات ہے کہ رزق کو بڑھانے کے لیے جو ہے آپ استغفار کریں، جتنا زیادہ آپ استغفار کریں، استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اللہ کا استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور وہ تمہارے اموال میں اور اولاد میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ کا کام ہے استغفار کرنا اور محنت جاری رکھنا،
اور جتنا استغفار بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی رزق جو ہے آج نہیں، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ آج آپ کے لیے رزق بہتر ہے یا سال 2 سال 10 سال کے بعد بہتر ہے. آپ استغفار کرنا نہیں چھوڑیں. کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ریحانہ. وعلیکم السلام. جیجا آپ کی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بیٹا, بتائیے کیا کہیں گی, جلدی سے سوال پوچھیے گا بیٹا, ٹائم کم ہے. یہی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہر وقت بچے جب کٹھے بیٹھتے ہیں تو لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میری بیٹی ہے, اس کا میاں, وہ بھی آپس میں بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دے, میں خود بھی بہت زیادہ پڑھتی ہوں. کوئی ایسا عمل بچوں کے لیے, بچے واپس میں لڑائی جھگڑا, ہاں آپس میں بڑے لڑائیاں ہیں تو اس میں. اچھا ایک اور, میں وظیفے سے پہلے ایک اور کال شامل کر دیتی ہوں. جی السلام علیکم, کون بول رہی ہے؟ فرد. جی فرد, کیا کہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر بہو اپنی ساس کی پوری نیت سے خدمت کر رہی ہو اور ساس جو ہے وہ صبح جب گھر آتا ہے, اپنا بیٹا ان کا گھر آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے کھانا نہیں دیا, اس نے مجھے مارا پیٹا اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا, غلط الزام تراشی کر کے اور اس طرح سے مسائل پیدا کرے دونوں میاں بیوی کے درمیان, کیونکہ میاں تو گھر پہ نہیں ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ میری غیر موجودگی میں کیا ہوا تھا. تو اس صورت میں بہو کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کی یہاں پہ رہنمائی کرواتی ہوں ہمارے معزز مہمانوں سے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم یہاں پہ آپ کے دونوں کالز جو ہیں ریحانہ کی اور فرا کی, دونوں کے سوالوں کے جواب یہاں پہ وظیفے کے طور پہ بتائیں گے مہمانوں سے پوچھ کے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے پاس 2 کالز تھیں اور ایک ریحانہ نے کی تھی, ایک فرا نے کی تھی. تو پہلے میں چاہوں گی کہ ریحانہ کے سوال کا جواب دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ بچے آپس میں بہت لڑائی کرتے ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, تو پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا آپ دونوں. ایسے سب فرا کا بھی میں چاہوں گی آپ بتا دیجیے, جلدی بتا دیجیے کہ کالز بہت زیادہ ہیں. سوال دہرا دیں, ان کا کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ساس کی خدمت کرتی ہیں, میاں سے بھی پیار کرتی ہیں, گھر میں بھی سارے کام کرتی ہیں, مگر ساس جو ہے ان کے بیٹے جب گھر پہ آتے ہیں تو اپنے بیٹے کو غلط باتیں بتاتی ہیں کہ بہو نے کام نہیں کیا, مجھے مارتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, زبان دراز ہے, اس طرح کی باتیں. جی بالکل, یہ مسائل جو ہے نا, جب لیک آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے درمیان میں اور ہر وقت ساس یہ سمجھتی ہے کہ بہو ہماری جاسوسیاں کرتی ہے, یہ کام اچھا نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, سم ٹائم ان کے کان بھرے جاتے ہیں کسی کی طرف سے اندر جو گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساس کا ایک ٹیپیکل جو ساس ہماری جو سب کانٹیننٹ کی جو خواتین ہیں ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے, کیونکہ جب وہ بہو بن کے آتی ہیں اور جو ان کے ساتھ رویے ہوتے ہیں پھر وہ آگے اسی طرح ٹرانسفر کرتی ہیں. مگر مسئلہ وہی ہے, پہلے بیان ہوا کہ اگر ہر ماں اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھے تو اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالے, چاہے جائے کہ اس کی جو خدمت اور اس کی جو محبتیں ہیں وہ بتانے کی اولاد کو بیٹے کی بجائے وہ اس کے جو کمزور پوائنٹس جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے. سم ٹائم دیکھیں, ہم ہمیشہ کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم اچھائیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ نہیں چل رہے ہوتے, جبکہ رشتوں میں اچھائیاں دیکھ کر جو ہے چلا جاتا ہے, کمزوریاں ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. اس وجہ سے جب ہم برائی در برائی ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ایک دفعہ ذہن بن جاتا ہے مرد کا عورت کے خلاف, عورت کا مرد کے خلاف, اور بہو کا ساس کے خلاف, ساس کا بہو کے خلاف, اور یہ ایک گھر کا ماحول ہمیشہ عذاب بن کے رہ جاتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے, ایک تو جانے والی بچی, بالخصوص جو چھوٹی عمر کی شادیاں ہیں نا, یہ بچیاں سستیاں کرتی ہیں, ان کو پورا پراپر پتہ نہیں ہوتا اگلے گھر کے ماحول کا, چاہے وہ قریبی رشتہ داروں میں کیوں نہ رشتہ ہو. اچھا سر, ہمیں کالز ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے, ہمیں صرف یہ بتاتے جائیں کہ دعا دعا دعا, ہم نے کیونکہ بات ذرا کم کرنی ہے, ہم نے کالز لوگوں کے مسئلے زیادہ بتانے. اس کا دعا یہ ہے کہ یہ بچی سن کے صبر کرے اور اپنی ساس کے حق میں دعائیں کرے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنے کسی مسلمان کے لیے غیب میں اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا گھر بس جائے گا انشاءاللہ. زبردست. سر مجھے بتائیے گا کہ بیوی, والدین اور شوہر دونوں میں سے کس کی اطاعت کریں؟ جی پروفیسر صاحب. دیکھیں, بیوی جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ اس پر جو اطاعت واجب ہے وہ اپنے شوہر کی ہے, سب سے زیادہ, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو رشتہ محبت اور رحمت میں جوڑ دیا ہے. اس سے زیادہ محبت کسی اور سے ہو نہیں سکتی, مگر اپنے والدین کے اور شوہر کے والدین کے رائٹس اپنی جگہ پر ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا یہ بے حد ضروری ہے, وہ آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے. مگر سب سے زیادہ حقوق جو ہے وہ بیوی کے اوپر اپنے شوہر کے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ نہیں ہے. تو اتنے رائٹس ہیں شوہر کے, اور شوہر کے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ
شوہر تو یہاں تک اللہ نے اس کو رائٹس دیے ہیں کہ وہ اس کو جو حکم دے وہ پورا کرے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ عورت کہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے, 5 نمازیں پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, شوہر کی اطاعت کرتی ہے, وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل ہو جائے. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر مجھے بتائیے گا کہ اگر شوہر بیوی کی تذلیل کرے تو ایسی صورتحال میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کو یہ حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے. رشتے چلتے ہیں عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ. جب آپ بیوی کی رسپیکٹ کریں گے تو یہ اس کی رسپیکٹ کرنا بھی عبادت ہے, یہ آپ کو اجر مل رہا ہے. اور بیوی جو ہے اگر شوہر ایسی طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ ذرا صبر سے بھی کام لے اور اس کے لیے دعا بھی کرے اور اس کی خدمت پہلے سے زیادہ بڑھا دے. جب اس کی خدمت زیادہ بڑھائے گی تو آٹومیٹک اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا. اور وظائف جو ہے الحمدللہ بتائے جا چکے ہیں. بیوی نے مطلب نرم زبان سے, ہاں ٹھیک ہے, اچھی حرکات سے اور خلوص سے, خدمت زیادہ خدمت سے. اس کو کیا چیز پسند ہے, کیونکہ سم ٹائمز بیوی خدمت کرتی ہے تو زبان کی گندی ہوتی ہے, لہجے کی خراب ہوتی ہے اور بلکہ میں اس پر عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے, نمازیں اعلیٰ پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, وہ پھر بھی جنت میں جا رہی ہے کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے, زبان اچھی نہیں, عمل سارے کر رہی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھ پاتی, صدقات بھی زیادہ نہیں کرتی اور اس کے اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں, مگر اس کا اخلاق اچھا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہی ہے. تو جب یہ چیز میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں محبت کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, محبت ہو ہی جاتی ہے اور پھر گھر کا امن اور سکون بحال ہو جاتا ہے. اور منزہ کی کال ہے, شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں فضا صاحبہ؟ جزاک اللہ. ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ, کیا کہیں گی؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بس یہی ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے میم کہ میرے نا شوہر نے آج سے نا تقریباً 14 سال پہلے شادی کی ہے, تو وہ نا 25 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں جی. تو ان کا نا افیئر چل رہا تھا, لیکن اب ان کا رونما ہوا, پتہ چلا ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے جی. تو گھر میں ایک چھوٹی سی مثلاً نا 30 سی بکری بھینس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لے کے نا چلے گئے ہیں. اچھا, کیا لے کے چلے گئے؟ تو وہ ہمارے گھر میں نا ایک بھینس تھی. آپ کے گھر میں بھینس تھی؟ بھینس کچھ سامان تھا نا وہ لے کے چلے گئے, سامان بھینس وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے, ہاں وہ چلے گئے, لیکن یہ ہے کہ وہ بچہ ہے میرا ماشاءاللہ 15-16 سال کا, اس کے ذمہ سارا کچھ کر گئے ہیں. وہ اب بچہ ہے, وہ کیا کرے گا, 15 سال کا کیا بچہ, کرے, لیکن وہ بیوی کے پاس چلا گیا. اچھا, وظیفہ سا بتا دیں. میں وظیفہ بھی بتاتی ہوں تھوڑا سا. میں آپ کو ایک میں آپ کو بہن سمجھ کے تھوڑا سا میں ایک آپ کو یہاں پہ اپنے حساب سے بھی تھوڑا سا حل بتاتی ہوں. دیکھیں جی, اب شادی تو ہو گئی ہے, انہوں نے پسند سے بھی شادی کی ہے, اب وہی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے. اسلام میں دیکھیں 4 شادیوں کی اجازت تو ہے مرد کو. عورت کوشش یہی کرتی ہے کہ مرد شادی نہ کرے, مجھ سے محبت کرے, ایک ہی رکھے, میں اس کو خوش رکھوں, یہ مجھے خوش رکھے, میرے علاوہ کسی عورت کو نہ دیکھے. ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے. میری بات سنیں, لیکن مرد کو چاہیے نا بتا دینا کہ میں بتا دیتا ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں میں اب یہ دیکھیں, یہ اتنی بڑی بھی غلطی نہیں ہے کہ جس پہ آپ اپنا گھر خراب کر لیں. اب آپ کے اوپر بھی ایک امتحان آ گیا کہ اگر آپ کے میاں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس غلطی کو آپ میاں کی اب درست کروا دیں. میں آپ کو بہنوں والا مشورہ دوں گی کہ اگر ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان کی غلطی کو ٹھیک کرائیں, تاکہ اب اس کی شادی بھی, اس لڑکی کی بھی زندگی خراب نہ ہو جو ان کے نکاح میں آ گئے اور اب اتنا سال ہو گیا شادی کیے ہوئے. اب آپ کی بھی شادی آپ نے بھی بچانی ہے. آپ بھی اپنی شادی کو خوشحال طریقے سے, اچھی لہجے سے, پیار محبت سے, نرمی سے ایکسیپٹ کر لیں, بلکہ ایک ملاقات بھی کر لیں ان کی بیگم سے, سلام دعا کر لیں, دوستی کر لیں, تھوڑی سی دل رحمی کر لیں. ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ باپ ہے, باپ چیزیں سونپ کے تو چلا گیا, بیٹے کے اپنے حوالے 15 سال کا, ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. تو آپ اپنی جو ہے نا بات چیت بچے کے تھرو بھی صحیح رکھیں. بچے نے تو ویسے بھی باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے. بچے کو برائی مت کیجیے گا کہ تمہارے باپ نے جا کے دوسری شادی کر لی, دیکھو اس ڈائن کے اوپر چلا گیا, مجھے چھوڑ دیا, تمہیں چھوڑ دیا. ایسے نہیں بچے کو نیگیٹو کیجیے گا, کیونکہ اس نے آگے کل کو بڑھنا ہے, اور اس کی اگر نیگیٹو اپروچ ہو گئی نا, وہ زندگی میں بہن آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو جو مسئلے آپ کے میاں بیوی کے بچوں کے سامنے کبھی نہیں بولنے, نہ باپ کو ذلیل کرنا ہے. باپ کی عزت برقرار رکھنی ہے, کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور باپ کی رسپیکٹ رکھنی ہے بیٹے کے سامنے, کیونکہ کل کو اس نے بھی پھر یہ نیگیٹو سنے گا تو آگے بھی وہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گا. آپ اچھی رہیں گی, اچھے قدم, مضبوط قدم, بچے کو بھی پازیٹیو, باپ کے لیے, سب کے لیے, گھر کا ماحول اچھا. آپ یقین کیجئے آپ کے میاں آپ کو جن سے انہوں نے شادی کی اس سے زیادہ آپ کو پیار کریں گے, عزت بھی کریں گے, پلکوں پہ رکھیں گے. باقی میں وظیفہ پہنچوا دیتی ہوں. دیکھیں, اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے
اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اس مشکل میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کے لیے آسانی کرے گا، اور پہلے سے زیادہ یہ اپنے شوہر کے لیے اخلاق، عزت، رسپیکٹ بڑھا دیں، اور ان کو 2 ٹوک محبت سے کہیں کہ جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ اس کو بھی حقوق دیں، مجھے بھی دیں، اور اس اپنے رویے کو ذرا میری بہن چینج کریں تاکہ یہ اس کی محبت اور رویہ اس کو کھینچ کر واپس لائے. ارے واہ، بالکل آپ نے جو نصیحت کی کمال کی کہ آگے بھی ایک عورت ہے، ہاں، اس کے اس ساتھ کے اوپر بھی خیال رکھیں. اگر آپ یہ ضد اب لگائیں تھوڑا پتھر رکھے دل میں، تکلیف کا تو ہے. میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گی اس گفتگو میں. جی آپ بھی دیکھیں، میں تو ایک جملہ بولتا ہوں کہ دونوں مل کے نا اب شوہر کو بچائیں. ارے واہ، یعنی ایسے میں تو اٹھ کے سلام کروں گی دونوں کو. بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑی ٹینشن تھی کہ جو میں مشورہ دے رہی ہوں اگر آپ نے کچھ کہہ دیا یہ تو سوشل میڈیا کی ریل وائرل ہوگی. آج سارا دن میں نے پھر منہ چھپا کے پھرنا ہے، مگر آپ لوگوں نے میری تھوڑی سی عزت رکھی. اور آخری بات اس کو ختم کروں گی کہ دیکھیں مرد جو ہے نا، مرد یا تو کسی کی بیوی یا پڑوسن یا کہیں نہ کہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتا ضرور ہے، کہیں پہ بھی، بازار میں بھی چلے جائیں تو مرد کو کوئی نہ کوئی عورت اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس سے بہتر ہے نا کہ اس کو غلط نظر سے دیکھے یا اس کے اوپر دوسری کو غلط نظر اٹھائے تو اس سے نکاح کر لے، وہ سنت ہے، اس پہ ناراض نہ ہو. بس اب جو ہو گیا، ویسے تو دعا یہی ہوتی ہے کہ میاں کبھی کسی کو نہ دیکھے، مگر اب دیکھ لیا ہے اور نکاح کر لیا ہے تو اب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. میری بہن، لو یو فار دیٹ. ایک اور کال ہے، عامر صاحب کی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم، کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیا کہیں گے؟ میں نے ایک محترم سے سوال پوچھنا تھا. میری اہلیہ گزشتہ 1 سال سے اپنے سسرال میں، اپنے مطلب والدہ کے پاس سسرال چھوڑ کے اور بہنوئی کے پاس ہے. آیا ایک چیز کہ ان کا اپنے بہنوئی کے گھر رہنا وہ اس کا محرم ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے؟ اور دوسرا، اپنے بہنوئی کی خواہش کے مطابق میری جائیداد میں جو ہے وہ لالچ دکھانا اور اس کو حاصل کرنا، کیا ان کا یہ جائز عمل ہے؟ جبکہ میں اس کے تمام حقوق اپنے گھر میں پورے کر رہا تھا، تو میں اپنی جائز نجی جائیداد ان کے حوالے کرنے کا کیا بولتے ہیں، ان کی بات میں مان سکتا ہوں؟ کیا یہ جائز ہے؟ یا میری جو ساس اور میری جو بیوی ہے وہ صحیح طور پہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے ضد کر کے، یا میں اپنی جگہ مطمئن ہوں؟ میرے 2 بچے میرے پاس ہیں جن کو میں خود سنبھال رہا ہوں، 8 اور 10 سال کی بیٹی اور بیٹا. ان کا کیا بنتا ہے یہ پتہ نہیں. آج کل پتہ نہیں ٹرینڈ بھی ہوا ہے، لڑکیاں کہتی ہیں شادی تب کروں گی جب میرے نام بنگلہ کرو گے، زمین کرو گے. میں تو اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے آپ سیکیور کریں، آپ گفٹ کرنا چاہیں وہ ایسے کا اگر آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے، مگر اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو آپ کی بیگم کہے کہ اس گھر میں سے مجھے حصہ دے دو، مجھے پیسہ دے دو، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، جب آپ کے ان کے حقوق بھی آپ پورے کریں، سب کچھ کریں، اور مرد کی ساری زندگی کی محنت کی کمائی کے اوپر بیگم ایک دم سے بولے کہ نہیں یہ گھر میرے نام کر دو جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، یا کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے گھر میں اس طرح کی لڑائی، تو مجھے تو نہیں لگتا ہے بات صحیح ہے. مگر بریک کے بعد ہم یہاں پر آپ کو اس کے مسئلے کے اوپر بات کر کے گفتگو کر کے دین کیا کہتا ہے اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے وظیفہ بھی. ٹیک اے بریک. بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہمارے پاس جو عامر صاحب کی کال آئی تھی کافی پریشان تھے، اس میں سے 3 پوائنٹس یہاں پر مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ بیگم جو ہے ان کی میکے کا بول کے تو اپنے بہنوئی کے پاس رہ رہی ہیں اور وہ پریشان ہے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ محرم نامحرم والا کیا سلسلہ ہے. دوسرا وہ ان کی مرضی کے حساب سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کری اپنے میاں کو کہ مجھے جو ہے پراپرٹی میں حصہ دو، مجھے یہ جائیداد میں سے حصہ دو، زمینوں میں سے حصہ دو، آل دیٹ یہ. اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ وہ اپنے بچے چھوڑ کے تو بہنوئی کی طرف رہ رہی ہیں اور بچے جو ہے وہ میاں پال رہے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ کہ میاں ان کے سارے اخراجات، ان کی خوشیاں، ان کی ساری چیزیں، ان کی ضرورتیں وہ پوری کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ جا کے گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، میاں چھوڑ کے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور میاں اپنی بیگم کو واپس بھی لانا چاہتے ہیں. اینڈ ہی از جسٹ ورڈ اباؤٹ ایوری تھنگ. تو کیا کہتا ہے اسلام دین، آپ پلیز رہنمائی کریں. کہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں حیران ہوں کہ وہ کیسی ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں اکیلی بیٹھی ہے. ماں ہو اور بچوں کو چھوڑے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ سائل نے سوال کیا ہے تو صورت مسئولہ میں وہ عورت بالکل تباہی اور بربادی کے راستے پر ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر کے اندر شوہر کا جو بھائی ہے، جو دیور کہا جاتا ہے، فرمایا الحم الموت، وہ تمہارے لیے موت ہے، چے جائے کہ عورت کا آگے بہنوئی ہو اور اس کے گھر میں جا کر رہنا ہو، اور پھر مطالبات کیے جائیں کہ پراپرٹی میرے نہ لگاؤ. بھئی آپ کا جو شریعت نے حصہ رکھا ہے اور پاکستان کے قوانین نے جو حصہ رکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے وراثت میں، جو بھی آپ کا حصہ ہے. مگر آپ اب ضد کریں اور بچے بھی شوہر کے پاس ہیں اور ان کو وہ کھلا پلا رہا ہے اور آپ کو وہاں بیٹھی بھی خرچہ دے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یک طرفہ عورت زیادتی کر رہی ہے. اور وہ اس جرم سے باہر آئے، اللہ سے ڈرے، خوف کرے، اپنے بچوں میں آئے، بچوں کی تربیت کر رہے. ورنہ آج جو بچے ماں کے بغیر جو ان کی پرورش ہو رہی ہے، یقیناً یہ بچوں کے خلاف
ऑटोमेटिक उनके ज़हन तैयार हो जाएंगे। अखलाकी तौर पर, शरई तौर पर ये हराम भी है, गलत भी है, और औरत के जो अखराजात हैं असूलन वो अपने शौहर के हकूक़ ज़ौजियत अदा करने की वजह से उसको मिलते हैं। जब वो हकूक़ ज़ौजियत भी नहीं अदा कर रही, बैठी भी अपनी मर्जी से आगे बहनोई के घर में है, और डिमांड भी, और इसमें उस बहनोई का भी यकीनन कुछ ना कुछ मसला होगा, बल्कि बोन ऑफ कंटेंशन ही वो होगा कि घर की जो है कि ना, इसके घर की बर्बादी का सब वो बहनोई ही बन रहा होगा। वो पीछे से जो है वो विस्परिंग कर रहा होगा, और ये आगे जो है वो बेचारी जो है वो हरकतें कर रही होगी कि ये प्रॉपर्टी दो, ये शरत दो, ये प्लाट दो, ये कार दो। भाई क्यों? शौहर का काम है आपको छात दे, इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, जो खाए आपको खिलाए, जो पहनाए आपको पहनाए। आप अपने बच्चों की आकर बैठ के तरबियत करें, अपने राइट्स लें। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ ये तो एक तरफा मसला, बच्चे छोड़ के चले जाएं, दैट्स नॉट राइट। जुनैरियाल से जुनैरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जुनैरा, हाँ जी, मैंने आपसे बात करनी थी। मेरी शादी को ना 8 साल हो गए हैं जी। हाँ, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, और ना हेलो, आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अपनी टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है, आपको मेरी आवाज़ वहाँ से रिपीट हो रही है, इसलिए मैं चुप हूँ। अच्छा एक मिनट। मैंने ना शादी को 8 साल हो गए हैं, तो मेरे ससुराल वालों ने ना मुझसे बच्चे छीने हुए हैं। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, और मुझे बच्चे नहीं मिलने देते। क्यों, क्या वजह कहते हैं, क्या सिचुएशन हुई थी? कहते हैं कि तुम्हारा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम बच्चों की कुछ नहीं लगती। माँ लगती हैं आप, ऐसे क्यों कहते हैं? मेरे ना मतलब कि मेरे जो एक देवर है और 2 जेठ हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो मेरी सास ने ना उनमें बच्चे बांट दिए हुए हैं, तो कहती है अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और कितने साल से बच्चे छीने हुए, कितने टाइम से? 4 साल या 5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से बच्चे छीने हुए। तो आपके घर वाले, आपके वालिदैन, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? आपको घर बिठा दिया या आप मियाँ के साथ ही हैं? मैं अपने घर में हूँ, अपने मायके में हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया हुआ है। आपकी क्या डिवोर्स हो गई है या शादी है अभी? नहीं, शादी है, अभी शादी है। तो फिर ये क्या सिलसिला है? डिवोर्स भी नहीं है, शादी भी है, बच्चे भी छीन लिए। वो कहते हैं तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने पैदा कर दिया, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बच्चे बांट दिए हैं। तो ये जो आपके मियाँ हैं वो कुछ कहते हैं आपके हक में? नहीं, मियाँ मेरे हक में कुछ नहीं कहता। वो भी कहता है कि तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कितने साल के बच्चे? मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा 7 साल का हो गया है। अच्छा। और बेटी माशाल्लाह 5 साल की, और जो छोटा बेटा है वो 4 साल का हो गया। तो मेरी बात सुने, आपने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? अदालत से रिजू क्यों नहीं किया? मैंने ना वो पहले भी किया था, तो पहले ही बच्चे लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने फिर दोबारा छीन लिए थे। तो आप दोबारा जाए ना, हाँ जी, आपको एक बार इंसाफ तो मिला था, आप दोबारा जाएं। और नहीं थे वो, उन्होंने फिर जबरदस्ती ले रही हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पे वज़ाइफ तो बता देंगे, दुआ भी बता देंगे, मगर यहाँ पे कानून का आपने सहारा लेना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप मदर हैं, आप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, सो दैट्स ट्रू। और आपको घर से निकाल दिया है, बच्चे भी छीन लिए, बाकी दूसरे लोगों में बच्चे तकसीम कर दिए पालने के लिए। ये थोड़ी होता असल माँ से छीन के। चलिए जी, आप कानून का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाइएगा, ये मेरा आपको पर्सनली मशवरा है। और वजीफ़ा और दुआ जो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान फरमाए। जी सर, मैं अर्ज़ करता हूँ इस पर। एक तो अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअत सहला, ये बहन कसरत के साथ ये वजीफ़ा करे। दूसरा, मैं इसको कानूनी राय भी दे देता हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। अच्छा। वो ये है कि 491 की एक रिट होती है, बच्चों की बरामदगी की माँ की तरफ से होती है। अगर वो विद इन डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रह रही है, और बच्चे भी उसी ज़िला के अंदर हैं, तो सेशन कोर्ट में इनको रिट करनी पड़ेगी, और 24 घंटों के अंदर बच्चे बरामद पुलिस करवा देगी। वाह। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बरामदगी के बाद ये गार्डियन का एक दावा करेंगी कि मैं बच्चों की हकीकी माँ हूँ, बच्चे अभी माइनर हैं, लिहाजा बच्चे मुझे दिए जाएं। तो कानून माँ की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव रखता है अगर माँ की अहलियत रखती है, क्योंकि सम टाइम माएँ बीमार होती हैं, उनका और मसाइल होते हैं। मगर गार्डियन का केस करेंगे तो ये रुकेंगे। ये तो बार बार छीन रहे हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, अखलाकी लिहाज से भी, शरई लिहाज से भी ये ज़्यादती है। माँ का पहला हक है। पर मेरा एक और सवाल प्रोफेसर साहब आपसे, मुझे बताइएगा, जब बेगम जो है अपने मैके में जाने की इजाज़त लेती है अपने मियाँ से, तो घर में इस बात पे भी हंगामा होता है कि सास ससुर से इजाज़त नहीं ली। तो इस पे क्या रहनुमाई है? क्या सास ससुर से इजाज़त लेना ज़रूरी है या मियाँ से इजाज़त लेना ज़रूरी है मैके जाने के लिए?
असल तो जो ज़िम्मेदार है वो शौहर ही है और शौहर से उसे इजाज़त लेनी चाहिए, मगर सास को मिलकर जाना, उनसे दुआएं लेकर जाना या ससुर से मिलकर और दुआएं लेकर जाना चाहिए। और अगर मामला इस तरह का हो कि हर मामले में सास टांग अड़ाती है तो फिर शौहर की इताअत तो बहरहाल उन पर वाजिब है और हुस्न सलूक अपने सास और ससुर से हमेशा ज़रूरी है, उसके बहन भाइयों के लिए भी हुस्न सलूक ज़रूरी है। मगर हमारे यहाँ जब मसाइल इस लेवल पर आ जाते हैं तो फिर इसका बेहतरीन एक हल ये है कि कुरान ने कहा हकुम में नाहली हकुम में नाहलिहा, कि अगर मसाइल इस तरह के बन जाएं कि हर रोज़ अजाब, तकलीफ़ें, मसाइल, परेशानियाँ और वो रूट कर जा रही है और मनाया जा एक हकम सालिस उनमें से और एक उनमें से, दोनों फैमिलियों से लेकर वो इनकी बात को सुने, और जब सुना जाता है तो असल बात सामने आ जाती है और वो जो इधर उधर से बातें साथ शामिल हो जाती हैं वो अलग हो जाती हैं। लिहाजा इसके बावजूद भी अगर मामला ना हल हो रहा हो तो फिर उनको चाहिए कि वो मियाँ बीवी को अलग कर दें, और शौहर को चाहिए कि वो अपने उस पर फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की खिदमत, और बीवी पर जो है उसने सलूक ज़रूरी है और शौहर की इताअत ज़रूरी है। और अगर शौहर अपनी इताअत में ये कह रहा है कि मेरे वालिदैन के साथ मिलो, उसने सलूक करो, तो औरत के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। बाकी इजाज़त का मामला देखें, शौहर का इताअत वाजिब है उसके ऊपर, बाकी सब के साथ उसने सलूक के मामले में मोहब्बत से राय लेना, दुआएं लेना ये ज़रूरी है ताकि घरों को पुरअमन बनाया जा सके। और अगली बात, घरों के मसाइल में अदम बर्दाश्त सबसे बड़ा मसला है, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, और इसकी ट्रेनिंग जिस बच्ची की शादी की जा रही है उसके वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बच्ची की तरबियत करें, और बच्चे वालों के वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे की तरबियत करें ताकि ये घर का जो माहौल है अच्छा बेहतर और ज़िंदगी गुजार सकें। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप